खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान का एक कौमी असासा हैं। 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इस वक्त, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों, यूरोप हो, अमेरिका हो, फार ईस्ट हो, वहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान की एक इकनॉमिक लाइफ लाइन भी कहलाते हैं, क्योंकि वो 24 अरब डॉलर से ज़्यादा उन्होंने तरसीलात यानी कि रेमिटेंसेस भेजी हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं कि जो हमारे एक आप कह लीजिए इनफॉर्मल एम्बेसडर भी हैं। पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया भर में उन्होंने पहुंचाया, बहुत अच्छा काम किया। और अगर देखा जाए तो इन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से आज हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है इनके लिए। और पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ पर भी है वो अपने तौर पर बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम कर रही है। एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेसमैन हैं और कई नस्लों से बहुत से ममालिक में रहते हैं। और इसी बात का इदराक और इसका इयादा और इस पर ज़ोर दिया आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ओवरसीज़ कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए। उन्होंने वेलकम किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को और पाकिस्तान में उनकी कंट्रीब्यूशन को बड़ा सराहा। और उन्होंने बताया कि उनसे बेहतर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कोई नहीं जानता, क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए या शौकत खानम हस्पताल बनाने के वक्त जब उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बड़ा क्लोज़ इंटरेक्शन उनका रहा। और इमरान खान से आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा गुड विल है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, और बड़ी सपोर्ट मिली उन्हें इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रहते तो वतन से दूर हैं, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जितना कीमती वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान भिजवाते हैं, ये उस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान से ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं, और अब जिस तरीके से हुकूमत ने इक़दामात किए हैं और कोशिश की है कि ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो मुस्तकिल तौर पर बाहर जो सकूनत इख्तियार कर रखे हैं, उनको किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत में हिस्सेदार बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। क्योंकि माजी में हमने देखा कि अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ रियल स्टेट यानी कि एक प्लॉट खरीद लिया, घर खरीद लिया, और डेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो समझते थे कि उनकी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से सिक्योर होगी। उन्हें शायद एतबार नहीं था या सिस्टम ऐसा था कि वो दीगर शोबों में जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं उस तरीके से कर सकते थे। लेकिन पिछले 3.5 साल में इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं, जिसका इदराक उनको भी है और इसका एतराफ़ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ करते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ा अहम मौजू इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। और वज़ीर आज़म ने आज अपनी तकरीर में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये करारदाद जो है वो अनकरीब मंजूर की जाएगी इस हवाले से। और वज़ीर आज़म ने काफ़ी इस पे, जहाँ भी वो बैनुल अक़वामी फोरम्स पे गए हैं, उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की है और कोशिश की है कि जितने बड़े इस्लामी ममालिक के रहनुमा हैं वो मिलकर मुश्तरका कोशिशें करें, ताकि इस पर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत या उनके ख़िलाफ़ एक तासुब पाया जाता है ख़ास तौर पे वेस्ट में, उसको कम करने में मदद मिले। इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मलिक यार मोहम्मद ख़ान साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, डॉक्टर किबला यास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किबला यास साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस्लामोफोबिया पर बात भी होती है, इसकी तारीफ़ भी मुकम्मल तौर पे हुई, हर फोरम पे बात करते हैं, इवन कि वेस्ट के अंदर भी इस पर काफ़ी डिबेट होती है। लेकिन जिस तरीके से एंटी सेमिटिज़म लॉज बनाए गए हैं, या अगर आप ज्यूज़ के बारे में कोई बात करते हैं फौरी तौर पे एक एक्शन आता है, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है कि अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं, हॉलोकॉस्ट को डिनाई करेंगे तो वो चीज़ वेस्ट में जो है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। लेकिन इस्लामोफोबिया जो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, उसके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई। थोड़ा सा ज़रा तारीखी पस मंज़र के हवाले से बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम सवाल आपने पेश किया। यहूदियों के बारे में जो एंटी सेमेटिसिज्म को एक जुर्म की सूरत में पेश करने का ताल्लुक है, तो यकीनन आपको तो इल्म है कि बैनुल अक़वामी पॉलिसियाँ जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि इंसाफ की बुनियाद पे हो, वो मफादात की बुनियाद पे होती हैं। और यहूदियों ने जिस तरह वेस्ट बिलखुसूस अमेरिका के अंदर मीडिया में, माईशत में और पार्लियामेंट में, सियासत में जिस तरीके से उरूज हासिल किया, ताकत हासिल की, तो यकीनन उसका जवाब या उसका मंतकी नतीजा यही होना था
کہ اب یہودیوں کی خوشنودی بالخصوص جو صہیونی تھے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ بہت ہی پاورفل طریقے سے جو جنگ عظیم میں دوم میں ہٹلر نے کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے ویسٹ میں ایک گلٹ کے طور پہ اس کو دیکھنا شروع کیا اور یہودیوں کے ساتھ ہمدردیاں پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے اب گنجائش بہت ہے، کیونکہ مسلمان اس وقت یونیورسٹیوں میں بھی ہے، سیاست میں بھی اب رفتہ رفتہ آگے آ رہے ہیں، تجارت میں بھی، تو یقیناً ان کی کوششیں جاری رہیں تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ اسلام فوبیا کی جگہ جو کامن گڈ کے لوگ ہیں، کہ جو تحمل اور رواداری کے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ویسٹ میں یہودیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن بات یہ کہ اسرائیل تو ایک ملک ہے نا، اگر صرف دیکھا جائے، اگر ان کی جوئش سٹیٹ اگر جو کہلاتا ہے، اگرچہ ان کی باقی ممالک میں بھی آبادی ہے، لیکن 50 سے زیادہ آپ کے ممالک ہیں، آپ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہیں، اس کے ساتھ اسٹریٹجک لوکیشن جن ممالک کی ہے، اس میں ٹرکی ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، سو باوجود اس کے کہ یہ 50 ممالک کا ویٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل یقیناً ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ بروئے کار لائیں۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یہ ایک مربوط طریقے سے اپنی قوت کو مستحکم کرنے میں اور بین الاقوامی سیاست میں اپنا رول ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی جس طریقے سے کامیاب ہونا چاہیے۔ پھر آج کا دور جو ہے یقیناً سائنس اور ٹیکنالوجی اور معیشت کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ابھی ایک بہت لمبا سفر طے کرنا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ کے اندر بالخصوص یہودیوں نے علم کے اندر، اسکل کے اندر، معیشت کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جھنڈے گاڑ دیے اور بڑا اہم رول پلے کیا، تو اس کا فائدہ ان کو ملنا تھا، اور وہ فائدہ یہی لگے۔ مسلمانوں کے لیے بہت امکانات ہیں، ایک مربوط کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اب نئی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے، لیکن میں ذرا ملک یار محمد صاحب سے سوال کرنے کے بعد آپ کے پاس واپس آتا ہوں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ملک صاحب یہ اسلاموفوبیا، آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جاپان میں رہ رہے ہیں اور پچھلے 30-35 سال سے رہ رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہے، مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ، وہاں پہ کوئی کسی قسم کا کوئی تعصب ہے مذہب کی بنیاد پر یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں PTV کا، آپ لوگوں کا، کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور مطلب اس اپنا ٹاپ کرنے کے قابل سمجھا۔ الحمدللہ جیتے رہے ہمارے خان صاحب، جب سے سیاست میں آئے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ اسلام کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی متعصب کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ جب مجھے یاد ہے میں جس دور میں وہاں گیا ہوں 87 کے قریب میں وہاں گیا تھا، اس وقت 1 یا 2 مسجدیں تھیں، اب الحمدللہ 100 کے قریب مساجد جو ہے وہ جاپان میں لوگ مسلمان بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب آپ مذہب کی بنیاد پر کبھی کوئی تفریق، کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ میں، خاص طور پہ ایسٹرن یورپ میں یہ بہت سارے ایسے آج تک کبھی بھی ہم کسی نے نہ کبھی کوئی کوشچن آنسر کیا، نہ کبھی کسی بھی چیز میں، ہماری مسجدیں جو بنا رہے ہیں ان میں بھی کبھی کسی نے رکاوٹ نہیں پیدا کی، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری ایز اے مسلم۔ ٹھیک ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انیشیٹو لیا اور اس میں اور بھی جو عالمی رہنما ہیں مسلم دنیا کے، خاص طور پہ مہاتیر محمد صاحب ہیں یا ترکی کے طیب اردوان صاحب ہیں، وہ کافی فورتھ کمنگ تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ایسے بہت سی ایسی مضبوط ممالک ہیں
جن کے رہنما بڑا اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کی بات میں وزن بھی ہے، ویسٹ ان کی بات سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ویسٹ کا ایک اکنامک انٹرسٹ بھی ہے ان کے ساتھ، وہ اس طریقے سے زیادہ فورتھ کمنگ ہمیں نظر نہیں آتے. کیا وجہ ہے اس کی کہ کچھ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. یقیناً مثلاً مصلحت کا شکار ہیں، وہ کوئی اتنی بڑی قوت نہیں ہے. معاشی طور پہ یا جس طرح میں نے گزارش کی، علم کے فروغ میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ میں ان کا اتنا کردار نہیں ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. جب آپ انحصار کرتے ہیں تو پھر انحصار کرنے والے جو ممالک ہیں ان کی آواز آج کی بین الاقوامی دنیا میں اتنی مضبوط نہیں ہوتی. یہ جو ملک صاحب نے جاپان کی بات کی، یہ بہت ہی خوشکن بات ہے. ہمارے دل اس سے بہت خوش ہوئے ہیں. جاپان کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی پرامن لوگ ہیں، لیکن اس خطے میں آپ مثلاً دیکھیں برما کے اندر یا مثلاً تائی لینڈ کے اندر، وہاں پہ بدھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ایک تعصب جو ہے بالخصوص برما کے اندر مسائل ہیں. اسی طریقے سے مختلف ممالک میں اسلاموفوبیا کی مختلف قسم کی شکلیں موجود ہیں، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں. مسلمان خود اسلام اور اپنے ممالک کے سفیر بن. اچھا، میں ذرا تھوڑا سا نا اس کا پس منظر آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اور بھی مذاہب کے لوگ باہر رہتے ہیں، بہت سے ہندو مذہب کے لوگ ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیا اس کی وجہ وہ تاریخ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جس طریقے سے مطلب جس میں ماضی میں انہوں نے مطلب بہت ایک بڑے دنیا کے خطے پر غلبہ حاصل کیا اور ایون کہ یورپ تک وہ چلے گئے، تو کیا یہ فیئر ہے ان کے دل میں کہ ایز اے پولیٹیکل فورس جو ہے وہ ہمارے کلچر کو یا ہماری ثقافت کو، ہماری معیشت کو تھریٹ کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ تاریخی پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں سامنے آتے ہیں؟ ملٹیپل وجوہات ہیں مختلف ادوار میں. مذہبی حوالہ بھی ہے، کیونکہ اسلام ان مذاہب میں ہے کہ جو تبلیغی یعنی دعوتی مذہب ہے، جس طرح مسیحیت ہے. تو یقیناً اس کی وجہ سے مقابلے کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام تاریخی حوالہ بھی یقیناً موجود ہے، صلیبی جنگیں ہیں اور یہ ساری باتیں. پھر جس طریقے سے مسلمان اب دنیا کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا کاروبار، ان کی تجارت ہو رہی ہے، تو ایسے عناصر موجود ہیں کہ وہ ان کو ایک معاشی مسئلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارے جابز کے اوپر قابض ہو رہے ہیں، ہماری تجارت کے اوپر قابض ہو رہے ہیں. پھر جس طرح مسلمانوں کی آبادی بڑھتی ہے، اس کا بھی ایک خوف وہ دلاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ہماری نسل ختم ہو جائے گی اور مسلمان جو ہے غالب آ جائیں گے. مثلا بریڈ فورڈ میں برطانیہ میں یا لندن میں ابھی جو پاکستانی میئر بن گیا صادق خان، تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے کالم آتے ہیں لندنستان، یعنی لندن مسلمانوں کا مرکز بن جائے گا. اور ایک بڑی وجہ ہمارے اندر مسلح جو تنظیمیں بنی ہیں، داعش ہے، القاعدہ ہے، بوکو حرام ہے نائجیریا میں، تو اس کی وجہ سے بھی میڈیا میں ایک بہت منفی امیج گیا ہے مسلمانوں کا کہ وہ مسلح ہوتے ہیں، وہ خون بہاتے ہیں، وہ بموں کے دھماکے اور خودکش حملے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی میڈیا کے اندر مسائل ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے پیدا ہو. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملک صاحب، اس سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں، آج وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کئی اہم باتیں کی، اس میں سے کچھ آپ کو ہم ناظرین سنواتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ کہ آپ کو ووٹنگ رائٹ دلوایا، چونکہ میرا ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں، ان کو پاکستان کے اندر ان کی ووٹ بھی ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا ان کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ملک ان کی ریمیٹنسز پہ چلتا ہے، ان کو کیوں نہیں شرکت کرنی چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو دیں ووٹ. اور دوسری چیز، میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب ہم ابھی تک تو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اب جو میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کریں. اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ جو بھی آپ جوائنٹ وینچر کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ، یعنی اوورسیز پاکستانی جوائنٹ وینچر یہاں کریں گے،
یا آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں گے, 5 سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا. اور باقی سارے جتنے آپ کے پرابلمز, آپ کو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ, وہ جو ڈیجیٹل ہم نے کروا دیا آپ کا پاور آف اٹرنی, وہ ہم نے آپ کی ڈیجیٹل کروا دی ہے. اور انشاءاللہ ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا. میں نے اپنی مشنز کو کہہ دیا ہے, اپنے ایمبیسڈرز کو, کہ آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی زندگی آسان کرنی ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے بجائے مشکلات کرنے کے لیے. جی, اوورسیز پاکستانی اس کے حوالے سے ان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کچھ بات کر رہے تھے. ملک صاحب, آپ جاپان میں پچھلے 30-35 سال سے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تو یہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی اور انکریج کیا, اور یہ 5 سال کی جو ٹیکس ہالیڈے اناؤنس کی ہے وزیر اعظم نے, یہ کیا ہے؟ مطلب اوورسیز پاکستانیز وہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا کام یقیناً بہت اچھا ہوگا, لیکن پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا رجحان ہے جاپان میں جو آپ لوگ رہ رہے ہیں؟ جی, اللہ کا بڑا شکر ہے ہم پاکستانیوں پہ, خاص کر کے جو بھی جس بھی ملک میں گئے ہوئے ہیں. ابھی مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں جاپان کے متعلق آپ کو زیادہ بتا سکوں گا, کیونکہ جاپان بھی انڈسٹری کی وجہ سے پوری دنیا میں یوں سمجھیں کہ میڈ ان جاپان کی وجہ سے جاپان چھایا ہوا ہے نا سر. ان کے پاس اپنا ہے بھی کچھ نہیں, اس کے باوجود چیزیں امپورٹ کر کے پھر اسے کوئی نہ کوئی شکل دے کے پھر وہ واپس ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور ہمیں الحمدللہ ہمارے پاس تو ہے ہی بہت کچھ. اگر ہم ابھی جیسے کہ ہمیشہ سے ہی خان صاحب اپنی تقریروں میں بھی, ویسے بھی جب بھی کہیں اوورسیز کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے, وہ ان کا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہے اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے پاکستان میں اٹریکشن پیدا کی جائے. اور یہ بھی جیسے کہ آج بھی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ انڈسٹری کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جاپان میں بھی الحمدللہ بے شمار ایسے پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان آنے کی سوچ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری لگے سر. پاکستان میں وہی جیسے کہ پچھلے کچھ دن پہلے خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ صرف گندم بیچ کے تو ہم گزارا نہیں کر سکتے. انڈسٹری سر شرط ہے کسی بھی ملک کی, اس کو کامیاب کرنے کے لیے. ایک تو جاب کریٹس ہوتی ہیں, دوسرا آپ ایکسپورٹر بنتے ہیں. میں سے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر ان کا ہوتا تھا اگر کچھ پیسہ ہے پاکستان میں وہ لانا چاہتے ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, پلاٹ خرید لیا, گھر خرید لیا. تو انڈسٹری میں جیسے آج انہوں نے انکریج کیا کہ انڈسٹری میں آئیں جس سے ویلتھ جنریشن بھی ہو, جاب کریشن بھی ہو. سو اس طرف رجحان بڑھ رہا ہے, نہیں بڑھ رہا ہے, یا ابھی بھی یہی سوچ ہے کہ جی یہاں پہ ایک پلاٹ خرید جی نہیں, بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. خاص کر کے یہ انڈسٹری کے اوپر جو خان صاحب نے ابھی 5 سال کے لیے دیکھیں انکم ٹیکس یا کوئی مطلب ٹیکس وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ بچانے کے لیے, پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایون کہ اپنا فاٹا یا علاقہ غیر کے جتنے اپنا پرانے عرصے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جہاں پہ بھی ٹیکس کم ہوتا ہے وہاں پہ انڈسٹریلسٹ کا رجحان بڑھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو بھی خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے بہت زیادہ بڑھے گا. جی, پراپرٹی سے بھی زیادہ انڈسٹری میں لوگ زیادہ آئیں گے. ٹھیک, ہاں ٹھیک, بالکل صحیح. قبلہ یا صاحب, اوورسیز پاکستانیوں کا آپ کیا سمجھتے ہیں کردار ہو سکتا ہے یہ اسلاموفوبیا جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ بالکل اوورسیز کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے, بالخصوص یورپ کے اندر, کہ وہاں جو اوورسیز پاکستانی اور مسلمان ہیں ان کے اسلامک سینٹرز ہیں. تو اسلامک سینٹرز کے پلیٹ فارم سے کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو ابہامات ہیں ان کی وضاحت ہو. وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں, یونیورسٹی کے اساتذہ کرام ہیں, چیمبر آف کامرس کے نمائندگان ہیں, باقی صحافی وغیرہ, میڈیا کے لوگ اپنے محلے دیہات کے اندر جو وہاں پہ ولیجز ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے اس قسم کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. پھر ویسٹ کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں کامن گڈ والے کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کو جینے کا حق ہے, رواداری ہے, ان کے درمیان تعاون کے جذبات ہیں, ان کے ساتھ روابط ہوں. وہ روابط جو ہیں وہ رفتہ رفتہ اسلاموفوبیا کی جو قوتیں ہیں, جو طاقتیں ہیں, اس میں جو مصروف کار لوگ ہیں ان کا جواب ان کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. ویسٹ کے اندر سے جواب جو ہے اس کے امکانات زیادہ موجود ہیں
اگر منظم طریقے سے انٹیگریٹڈ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کام ہو. ٹھیک. اچھا ایک بات یہ کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ شاید دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے یا بڑھ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیوز کا ذکر ہوا کہ وہ تعداد میں بہت کم ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت منظم کیا، مضبوط کیا. سو یہ جو آبادی کا بڑھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اتنے 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، یہ کوئی بہتر اچھا فیکٹر ہے یا ہم صحیح طور پر اس کو استعمال نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں آبادی کم ہو یا زیادہ، ہم زیادہ آبادی کو ایک چیلنج کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اپرچونٹی بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم آبادی کے لوگوں کو بالخصوص آج کا نوجوان جو ہے ان کو سکل فراہم کریں، ان کو ہم علم فراہم کریں، ان کو ہم اچھے سوشل سائنٹسٹ بنا لیں، نیچرل سائنٹسٹ بنا لیں، تعلیم کی طرف ہم توجہ دیں، تو یقیناً یہی آبادی ہمارے لیے اپرچونٹی بھی بن سکتی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور کچھ جو خدشات پائے جاتے ہیں خاص طور پہ ویسٹ میں کہ جو ہمارے نظریات ہیں یا جن تنظیموں کا آپ نے ذکر کیا، اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہیں ہے، بہت تھوڑی قلیل تعداد ہے ان مسلمانوں کے مقابلے میں کہ جو ایک بہت براڈ اور ایک صحیح اسلام کا تشخص جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں. ان کی وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہے ہمیں کہ ویسٹ خاص طور پہ ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اگر داعش ہے تو یقین سارے مسلمان جو ہیں وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں. سو یہ چیز آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً یہ تو ریاستی لیول کی پالیسیاں ہیں کہ ریاست میں مختلف ریاستیں جو ہیں وہ قابو پا لیں، اپنے مسائل کو حل کریں. یہ اس کا میڈیا کوریج جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ آتا ہے، وہ مسجد میں بم دھماکہ خودکش حملہ کرتا ہے، یا کسی چرچ میں یا کسی شیعہ معبد میں ان کے جو امام بارگاہ ہیں، تو بندہ 1 یا 2 ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو بین الاقوامی میڈیا کوریج ہو جاتی ہے اور جس طریقے سے وہ تصویریں جاتی ہے، تو عام آدمی ظاہر ہے کہ دنیا میں اتنا سیاسی پس منظر رکھنے والا تو نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے جو عمومی ذہن بنتا ہے وہ ذہن منفی ہوتا ہے مسلمانوں کے بارے میں. ٹھیک. اور یہ کتنا آپ کے خیال میں ضروری ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے درمیان جو ہے مطلب اتحاد زیادہ ہو؟ اب آپ ایران اور سعودی عرب کی مثال لیں، یا کچھ عرصے پہلے تک قطر کے جو معاملات چل رہے تھے دیگر گلف کنٹریز کے ساتھ، تو یہ آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ آپس کے اختلافات جو ہیں وہ ختم کریں کامن کاز کے لیے؟ یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کامن تعاون جو ہے یہ ہونا چاہیے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. ان کے درمیان اپنی حکومتیں بچانے کے لیے سیاسی جو مقاصد ہیں ان کے لیے تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی دولت ہے، یہ کوئی اچھی سائنس کی یونیورسٹی ہو، جو ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ بہت قابل ہیں، ان کے لیے اسکالرشپس ہوں، ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ کوئی ایجادات کریں، کوئی اچھے سوشل سائنٹسٹ ہوں، نئے تصورات، نئے افکار سامنے لائیں، اور ان پر ان کو انعام دیا جائے، ان کو سٹائپنڈ اور وظیفے دیے جائے، تو یقیناً اس طریقے سے ان کا باہمی تعاون اور ان کی دولت جو ہے وہ مستقبل میں مسلمانوں کے لیے ایک بہتر کاز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ملک صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک سیاسی انتشار کی فضا پیدا کی گئی ہے، اور آج بڑا تفصیل سے وزیر اعظم نے اس پہ بات بھی کی، اپوزیشن کو انہوں نے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جو عدم اعتماد ہے یہ بھی ناکام ہونے جا رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا کیا ویو ہے؟ اور پاکستانی سے سارے سیاسی جو گڑبڑ چل رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو دیکھیں ابھی بھی ان حالات میں، ابھی آپ مجھے ہی دیکھ لیں، جس دن میں وہاں سے چلا ہوں اس دن ہی یہ نیوز آنی شروع ہو گئی تھی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آ گئی ہے اور انہیں جمع کرا دیا، سبمٹ کرا دی. اس کے باوجود 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچنا نہیں پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہوگا. میں تو یہاں کے سسٹم کا بھی نہیں پتا کہ کتنے دن میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور پھر کب اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہے نا سر،
وہ الحمدللہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہے کہ شاید آج بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اپنا نیوز بھی کہ کوئی بھی جتنے لوگ ہیں انہیں ٹوٹل اوورسیز کو خاص کر کے ایک ہی امید ہے پاکستان میں کہ خان صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے، خان صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے، بالکل اور اسی امید پہ دنیا قائم ہے سر. اسی امید میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ڈاکٹر نظام محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امریکہ سے اوورسیز پاکستانی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سوال یہ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اس سے پچھلی جو حکومتیں گزری ہیں، مسلم لیگ نواز کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس سے پہلے جنرل مشرف کی، کیسے اس کا موازنہ کریں گے؟ السلام علیکم. I'm from Washington DC. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل. I'm from Washington DC. تو میں آپ کو بتا دوں کہ I'm living there for more than 30 years. خان صاحب سے پہلے ہم پاکستان کے ساتھ ہماری اتنی اٹیچمنٹ نہیں تھی، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب came in before meeting ڈونلڈ ٹرمپ، وہ انہوں نے ایک بڑا جلسہ واشنگٹن ڈی سی میں کیا. اس کے بعد اور خان صاحب کے آنے کے بعد ہم پاکستانی بالکل پاکستان کے ساتھ جڑ گئے. اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب پہ ہم ٹرسٹ تھے، اور ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ خان صاحب ہی ہماری ریپرزنٹیشن ہی کر سکتا ہے، کیونکہ خود ہی وہ اوورسیز تھا. اس ٹرسٹ کی وجہ سے اب ہم اس طرح ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر پاکستان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور یہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ جو یہ ووٹنگ رائٹس ہے، مل تو آپ کو پہلے گیا تھا، لیکن جو اس کو جس طرح سٹریم لائن کیا گیا ہے اور اگلے انتخابات میں بآسانی آپ بڑے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ یہ تو اس طرح ہے کہ دیکھیں اب پاکستان نے ہمیں اور بھی اپنے طرف کھینچ لیا، کیونکہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کسی کو اپنے ووٹ کا حق دے دیتے ہیں تو یہ کہ اس کو پھر اور بھی پاکستان کے ساتھ وہ محبت اور لگن زیادہ ہو جاتی ہے. تو جب سے ہمیں یہ رائٹ ملنے کی مطلب امید جاگی ہے، تو آئی تھنک میں آپ کو بتاتا ہوں، میں واشنگٹن ڈی سی میں رہتا ہوں، لیکن میرا گاؤں جو ہے محمد ضلع ہے. میں آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، تو آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہ اگر مجھے ووٹ کا حق مل جائے، اور مجھے ملنا چاہیے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز کو کچھ پتہ نہیں ہوتا پاکستان کے بارے میں، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارا ہر وقت پاکستان کے ساتھ 24/7 کنیکشن رہتا ہے، تھرو دا انٹرنیٹ، تھرو دا ٹی وی، وہ فیملی کے ساتھ. تو اگر یہ حق ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ اس سے اوورسیز اور بھی پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے ہونا چاہیے. جی اچھا، ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ جو اوورسیز پاکستانیز، امریکہ کی آپ نے بات کی، واشنگٹن کی اسی کی بات کر لیتے ہیں، سوائے جو ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، ان کے علاوہ جو باقی پاکستانیز ہیں وہ نارملی دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ جیل ان نہیں کرتے امریکن سوسائٹی میں. ٹھیک ہے پاکستانی ہے، لیکن جو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ایک رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں پاکستان کے حق میں، وہ ان جنرل نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ریزن یہ تھی کہ پہلے بہت پاکستانی جو تھے وہ اتنے زیادہ انوالو نہیں تھے ایون پاکستان، کیونکہ پاکستانیوں کو دور رکھا گیا. لیکن جب سے خان صاحب آئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں ایمبیسیز اور کونسلیٹ بہت ایکٹیو ہوئے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد میں آپ کو یہ نیوز دیتا ہوں کہ ہم خود ہی ہر ایک بندہ ایمبیسیڈر بن گیا ہے. اور ان کی لوکل پالیٹکس میں اب کشمیر کے مسئلے پہ میں آپ کو بتاؤں ہم کتنے وہاں پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. وہ وہاں کے لوکل پالیٹکس میں کانگریس مین سینیٹر سے مل رہے ہیں. یہ شہریار افریدی صاحب جو آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ جو کانگریس مین سینیٹرز کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوئی وہ تھرو پاکستانی ڈائسپورا ہوئی تھی. تو ابھی چیزیں بہت چینج ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ اور بھی ہوگی. اچھا، ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے اسلاموفوبیا، کہ مسلمانوں کو جو تعصب و نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور کوششیں کی جاتی ہیں کہ وہ پیچھے رہیں، ان کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں یا نفرت پائی جاتی ہے. امریکہ میں، واشنگٹن میں یا باقی امریکہ کے علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ آنیسٹلی میں 9/11 کے بعد تو چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ تھی، لیکن جب سے
خان صاحب آئے ہیں, خان صاحب نے پوری دنیا کو ایک لیکچر دیا, ایک آواز دی کہ ہمیں اس کے بارے میں بولنا چاہیے. جب سے قومی لیڈر یا انٹرنیشنل لیڈر انہوں نے یہ چیز ڈسکس کرنا شروع کر دیے تو اس سے بہت کافی افیکٹ ہوا ہے. اور چیزیں مطلب آنیسٹلی ابھی تو میں آپ کہتا ہوں کہ ورجینیا اور واشنگٹن ڈی سی ایریا میں اتنی زیادہ مساجد ہے کہ شاید وہ ہمارے اسلام آباد میں بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. تو چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. وی آر لائک اپنی لوگوں کو وہاں پہ جو ہم لوکل انٹریکشن. آپ کتنے عرصے سے آپ امریکہ میں مقیم ہیں؟ میں تقریباً 25 سال سے مقیم ہوں. اچھا, آپ کو کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں؟ یہ آنیسٹلی مجھے ابھی تک ایسی کوئی وہ نہیں ہوا ہے نا. پہلے ہوتا تھا لیکن ابھی یہ چیزیں بہت زیادہ مطلب چیزیں اچھائی کی طرف جا رہی ہے. مجھے پرسنلی اس طرح کی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. آئی فیل مور سیکیور ان اے مسجد in Washington DC in a masjid somewhere else کہ یہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ آپ کو کافی سیف آپ اپنی جو بھی ہو, آپ کرسچن ہو تو اپنی کرسچن عبادت کر سکتے ہیں, مسلمان ہو تو مسلمان اپنی عبادت کر سکتے. کوئی ایسی پرابلم ہمیں پرسنلی I don't feel I never experienced such thing. اچھا, ایک چیز بتائیں وقفے سے پہلے, وہ یہ کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے بارے میں رائے عامہ کچھ اتنی اچھی نہیں ہے. میں پاکستان کی جو آبادی ہے, پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی اچھی اوپینین نہیں رکھے. اس کی تاریخ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جو ہے کچھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا, جیسے پاکستان نے ساتھ دیا امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی. تو جو امریکہ میں پاکستانی مقیم ہیں وہ کیا اوپینین رکھتے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, امریکن سسٹم کے بارے میں؟ کیا وہ واقعی پاکستان کے ساتھ سنجیدہ ہو کے, سنسیئر ہو کے چلنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کون سے گورنمنٹ کی بات کریں, ریپبلکن اور ان جنرل بات کر لیں امریکن ایڈمنسٹریشن کی. جنرلی تو ہم آنیسٹلی یہ کہتے ہیں کہ آئی مین پالیٹکس آن دا سائڈ, لیکن اب امریکہ کی جو عام عوام ہے, جس طرح ہمارے کولیگز ہوتے ہیں ہاسپٹل وغیرہ میں, تو ان کی ہم سب کی یہی ویو ہوتی ہے کہ ہمیں ساتھ چلنا چاہیے. لیکن آنیسٹلی جو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. چلیں تو میں ایک وقفہ لے لوں نظام صاحب, اس کے بعد میں ملک صاحب آپ کی جانب میں آتا ہوں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں. صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے. مرینا اسپورٹ سٹی. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے. حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام کا آغاز, جس کے تحت 2 کروڑ خاندانوں کو یوٹیلیٹی سٹورز اور دیگر مخصوص کریانہ دکانوں پر آٹا, دالیں اور پکانے کے تیل یا گھی کی خریداری پر 30% رعایت دی جائے گی. پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے اپنی رجسٹرڈ سم سے اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں. بھارت میں دسمبر 2019 سے نافذ العمل متنازع شہریت کا قانون ہندوتوا کے مذہبی تعصب پر قائم مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات کی بدترین مثال ہے. اس متنازع قانون کے خلاف بھرپور مقامی احتجاج اور شدید عالمی رد عمل کے باوجود بھارت میں اشروں سے مقیم دوسرے ممالک سے آئے مسلمانوں کو بھارتی شہریت کے آئینی و جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے. ہندوتوا اصول کے مطابق ہندوستان اگر صرف ہندوؤں کا ہے تو پھر مودی سرکار پہ جمہوریت کا لبادہ کیوں؟ پاکستان نیا ہے جذبہ, نئی ہے امنگ. خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اپ, کون سی ڈاؤن.
मुबाशिर खुद निसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। हमारे साथ स्टूडियो में मलिक यार मोहम्मद ख़ान साहब और फ़ोन लाइन पे डॉक्टर निज़ाम मोहम्मद साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो फैसिलिटीज़ अभी हुकूमत ने दी हैं, आप लोग कोशिश करते रहे हैं माजी में भी, रेमिटेंसेस आपने बड़ी तादाद में भिजवाई, रिकॉर्ड भिजवाई इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ख़ास तौर पे, और मज़ीद क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे आपकी कंट्रीब्यूशन मज़ीद बढ़ जाए पाकिस्तान के अंदर? और देखिए, जो अभी ख़ास करके खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया ना कि इंडस्ट्री, जैसे कि पिछले दिनों में भी आपने सुना होगा स्मॉल इंडस्ट्री सर, जितनी हो सके हम अपने मुल्क में जितनी स्मॉल इंडस्ट्री को फ़रोग देंगे, इतने ही इंशाल्लाह मुल्क हमारा तरक्की की राह पे गामज़ान होगा। उसके अलावा बाकी बेशुमार ऐसी आइडियाज़ हैं। अभी जैसे कि ओवरसीज़ को खान साहब ने पाकिस्तान अपना बुलाया या जिस तरह रिस्पेक्ट दी जा रही है, कभी भी ज़िंदगी में, मैं 35 साल से ओवरसीज़ में रह रहा हूँ, कभी आज तक हमें इस तरह ना एयरपोर्ट पर रिस्पेक्ट मिली और ना ही जैसे कल हमारी अपना उसमें ऐवान सदर में डिनर था, उसके अलावा उससे पहले जो है वो पार्लियामेंट हाउस में था। मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खान साहब जिस तरह ओवरसीज़ को पाकिस्तान में एंगेज कर रहे हैं ना जी, मैं समझता हूँ ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी ही कामयाबी है। अच्छा, अब जापान की मिसाल तो खैर दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में से एक है। क्या वजह, फ़र्क क्या है कि चीज़ों को हम भी उसी तरीके से समझते हैं, हमारे यहाँ भी सिस्टम्स हैं, कवानीन हैं, लोग मेहनत करते हैं, आप जैसे लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पे बाहर गए और आपने अपना एक नाम कमाया, फिर क्या वजह है, पीछे क्यों है? सर जैसे अभी आपने कहा ना कि हम मेहनत करते हैं, सर जितनी हम मेहनत करते हैं ना, ये मेहनत करने के उस स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती जिस हिसाब से जापान में लोग मेहनत करते हैं। अब हमारा जो कल्चर है ना, वो यूँ समझे कि बेस से हमें हर बच्चे को सिर्फ पढ़ाई की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हर बच्चे को हम डॉक्टर बना रहे हैं, हर बच्चे को हम इंजीनियर बना रहे हैं, आईटी करा रहे हैं। कोई भी आदमी और जो बच्चा भी मतलब ज़्यादा पढ़ने के उस सिलसिले में जाता है, पढ़ाई अच्छी चीज़ है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसमें जाके फिर वो उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। और मेरे ख्याल में ये जो ईगो है ना, यानी जहाँ तक मतलब मवाजना करता है ना आदमी अपने मुल्क का और दूसरे मुल्क का, ये हमें बहुत तंग करता है। अच्छा, वजह क्या है कि आप अगर कोई पाकिस्तान से कोई शख्स बाहर जाता है तो वो अपने कपड़े भी खुद धोएगा, बर्तन भी खुद धोएगा, सफाई भी करेगा, ग्रॉसरी भी लेके आएगा, काम भी करेगा, खाना भी बनाएगा, ऑफिस भी जाएगा या जहाँ भी वो जॉब कर रहा है वो करेगा, सारे काम करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान वापस आएगा, पाकिस्तान में होगा, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सारी उस तरीके से। इस क्या हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं? हमारा कल्चर ऐसा है ना सर, हमें हमारी माएँ वो घर में भी उनकी हमेशा हमारी परवरिश में ये चीज़ शामिल होती है कि मेरा बच्चा जो है ना, लड़कों ने काम नहीं करना। हाँ जी, मेरे खास करके मेरे बच्चे को, वो पंजाबी में कहते हैं तत्ती वाह नहीं लगनी चाहिए, मेरे बच्चे को काम नहीं करना चाहिए, इतना काम ना करना पड़े बस कहीं भी वो काम। अब इसकी बेस जो है ना सर, वो शुरू होती है उसकी सैलरीज से। अब जापान में मैं रहता हूँ, वहाँ पे हम देखते हैं कि जितना एक मज़दूर जिसके कपड़े गंदे हैं, उसने वर्दी पहनी होती है, जितना जिसका गंदा या मुश्किल काम है ना, इतनी सैलरी उसकी ज़्यादा है। और हमने यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है कि हम जिसने टाई कोट लगा, हाँ जी बिल्कुल उल्ट, जिसने एसी रूम में जाके बैठ के थोड़ा से पेपर इधर से उधर करने हैं या 5-7 जगहों पे दिन में साइन करने हैं, फिर वापस चले जाना है, इसको जो है। और उसको देखे हम मज़दूर को, मैं तो हमेशा खान साहब से भी जब भी कभी मौका मिलेगा मैं इस चीज़ पे ज़रूर बात करनी चाहूँगा कि ये स्टैंडर्ड हमें चेंज करना चाहिए।
मजदूर की मजदूरी, जैसे खान साहब अक्सर कहते होते हैं ना कि निचला तबका जो है मैं उसे ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, निचले तबके को ऊपर लाने के लिए सर सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उनकी सैलरीज बढ़ाई जाए। और अपना माइंड न कीजिएगा आप भी उसी लाइन में है कि जो लोग एसी रूम में बैठ के आसान काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरी को बेशक कम भी करना पड़े, तो उन ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि मज़दूर की और इजी काम जॉब जो है उसकी सैलरी। अच्छा, आपने कहा कि जो मेहनत का मयार है, हाँ, आपने जापान की जी हाँ, मिसाल दी, आप समझते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है। वजह क्या है कि हम भी काम करते हैं, दफ्तर जाते हैं, टाइम देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, जो मजदूर तबका है, बहुत मेहनत करता है, और मतलब यहाँ से नहीं, गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत से पाकिस्तानीज़ हैं जो मजदूरी के लिए जाते हैं, मेहनत करते हैं। सो क्या फ़र्क है, मयार से मुराद क्या है कि क्या मतलब हम